कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानियां ना दुखा नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे तेरे नाल ला के हाय तैनू पल्ले पा के लुटी मैं अनपोल वे ना जिंद साडी रोल वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं गुलूकार इमरान शौकत। इमरान शौकत पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार शौकत अली के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी गायकी के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। अब वो उनके बेटे इमरान शौकत अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ताहिर बुखारी साहब, आपने याद फरमाया। और मुझे याद है वालिद साहब आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हमेशा हर तकरीब में, हर प्रोग्राम में वैसे तो जितने भी मिलने वाले उनसे रहे सारी उम्र, उन्होंने यही मोहब्बतें बांटी, मगर आपसे बड़ी मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा उनके बिछड़ने का भी बड़ा दुख है आज तक, बड़ा हमें। तो अच्छा, अब गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ सुना दें, तो उसके बाद आपसे ज़रा बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम 2-4 अशार जो हैं वो आपकी समातों के लिए हदिया करूँगा। मियाँ साहब फरमाते हैं देश के बारे में कि देश अपने दिया, देश अपने दिया वल्ला नालों ओ तुम्हें चुन चुन खाइए ते गैर मुल्क दियां बागां अंदर ओ मेवे खान न जाइए। ओ भावे रहिए बन के कुत्ते, पावे रहिए बन के कुत्ते ओ विच वतन दियां गलियां, ओ दर दर ठोकर सईए तावी ओ परदेसां तो पलियां। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ओते ढा दे जो कुछ टहदा, पर बंदियां दा ओ दिल ना टावी सोना रब दिलां विच रहिंदा हो 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 हो। ज़बरदस्त, बहुत आला। तो शौकत अली साहब जो थे, उनकी पहचान एक लोक सिंगर की हैसियत से थी, लेकिन उन्होंने गज़ल भी कमाल गाई, उन्होंने गीत भी गाए, तराने भी गाए। तो आपका फोकस किस तरफ है ज़्यादा? मैं वो सब मिली नगमे भी हैं, फोक भी है और सूफियाना कलाम भी। तो उनके चूँकि कोई भी ऐसी सिन्फ नहीं है जो उन्होंने नहीं गाई और जो हिट नहीं हुई। उन्होंने तमाम असनाफ में गाया और तमाम चीज़ें उनकी हिट हुई, गज़लें उनकी हिट हुई, कलाम इकबाल उनके हिट हुए, फोक आइटम उनके बेशुमार हिट हुए, मिली नगमे उनके बहुत ज़्यादा हिट हुए, सूफियाना कलाम उनका सैफुल मलूक पूरी दुनिया में उनकी वजह शोहरत बना। तो इसमें एक ख़ास चीज़ है सूफियाना कलाम, वो और फोक, ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीब हुई हैं। और मेरी एक पर्सनल जो डिज़ायर थी कि मैं उनकी इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे चलूं, कोशिश कर रहा हूं जी। अच्छा, आपने मौसीकी की जो इब्तदाई तालीम थी वो अपने वालिद साहब से हासिल की या किसी और उस्ताद से भी सीखा? जी, मैंने बुनियादी तौर पे तो अपने वालिद साहब से ही
سیکھا، اور کچھ عرصہ میں ٹیوشن کے طور پہ اللہ بخشے غلام جعفر خان صاحب جو کہ نیاز حسین شامی صاحب کے شاگرد تھے، ان سے بھی میں الحمدللہ کلاسیکل جو ہے وہ اس استفادہ حاصل کرتا رہا ہوں، اپنے طاہر جان سے، عنایت علی خان صاحب سے، اپنے والد صاحب سے۔ تو ویسے تو آپ ساری عمر انسان سیکھتا رہتا ہے اور سیکھ نہیں پاتا، سمندر ہے یہ بہت بڑا، مگر شکر الحمدللہ جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے ہر ایک چیز جو ہے وہ اس طرح سے بتائی کہ بالکل دوستوں کی طرح، مگر ادب ان کا ایسا تھا کہ کبھی بھی ان کی بغیر اجازت کے گھر میں بھی گنگنانے میں کرتا تھا جب تک ان کی اجازت نہ ملی، چونکہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم مکمل کریں، گریجویشن کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بس میرے جو مینٹور ہیں، میرے رہنما اور میرے استاد محترم جن سے بہت زیادہ متاثر رہا میں، وہ میرے والد محترم ہی ہیں، شوکت علی صاحب۔ تو پہلی بار آپ نے کب گایا، کسی تقریب یا کسی جگہ بھی؟ سر میری پہلی پرفارمنس جو تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ چلا تھا امان اللہ صاحب کا، جس میں بپو برال صاحب تھے اور مستانہ صاحب، دونوں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ سہیل احمد صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ اس فلم کے جو پلے تھا شرطیہ میٹھے، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک فلم بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، شرطیہ میٹھے۔ شرطیہ میٹھے پلے کے بعد فلم بھی بنی جس میں مستانہ جی، بپو برال صاحب اور نرگس جی، سہیل احمد صاحب اس میں انہوں نے ولن کا کریکٹر نبھایا، عابد خان صاحب تھے اور بھی بہت بہت بڑے نام تھے۔ تو سہیل احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کی اجازت سے، یعنی انہوں نے والد صاحب سے اجازت لی کہ بھائی جان آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں عمران کو بسم اللہ کروانی ہے۔ شروعات جو ہے میرا پہلا گانا وہ شرطیہ فلم میں، اے منیا میں تو سونیے پر کام بھی سونے کریا کر، اے روپ پرونا دو دن دا نہ مانے دیتے کریا کر، وہ مستانہ اور نرگس صاحبہ پہ پکچرائز ہوا تھا۔ وہ جی اس کی اسائی کچھ ایسی تھی، بلکہ ڈوئٹ صاحب میرے ساتھ بپو برال صاحب نے بھی ڈوئٹ کیا تھا۔ اے منیا میں تو سونیے پر کم بھی سونے کریا کر، اے روپ پرونا دو دن دا، اے روپ پرونا دو دن دا، نا مان اے دیتے کریا کر، اے منیا میں تو سونیے پر کم بھی سونے کریا کر۔ ابتدا ایسے ہی تھی سر کہ جو میرا پہلا پی ٹی وی کا پروگرام تھا وہ بھی ملی نغمے سے تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو ایک پروگرام چلا کرتا تھا نوے لوگ، جس میں عباس نجمی صاحب، پروفیسر عباس نجمی صاحب وہ اس کے کمپیر ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک پروگرام تھا جو سلمان سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ دو آگے پیچھے میں نے کیے، جس میں حمیرہ ارشد جی بالکل نئی آئی تھیں، ان کا اور میرا ایک ڈوئٹ ہوا تھا مائیے۔ اور نوے لوگ میں نے ایک پنجابی کا نغمہ تھا، ملی نغمہ، جو میرے والد صاحب کا لکھا ہوا اور ان کی کمپوزیشن۔ میرا سرحد تے پنجاب جیوے، میرا سرحد تے پنجاب جیوے، جیوے سندھ بلوچستان، اللہ میرے جگ جگ جیوے سارا پاکستان، سرحد تے پنجاب جیوے، جیوے سندھ تے بلوچستان، اے دھرتی میری بہن تے مائے، اے دا مان اچیرا، اے دے سر تو چنی ہلے کب جاوے دل میرا،
ہاتھ وچ قرآن سرحد تے پنجاب جیوے جیوے سندھ بلوچستان. یہ نغمہ تھا اور مائیے جو تھے وہ میرا ارشد جی نے اور میں نے ہم نے مل کے ڈوئٹ ریکارڈ کیے تھے. پھر اس کے بعد اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پھر یہ سفر جو ہے وہ تب سے لے کے اب تک جاری ہے. جی تو آپ بیرون ملک بھی گئے ہیں, کون کون سے ملک میں آپ گئے ہیں؟ جی میں الحمدللہ لنڈن سے لے کے گلاسکو تک سارا انگلینڈ, امریکہ, یورپ اور عرب ممالک میں کر کے آیا ہوں. رشیا گیا ہوں آفیشلی بائی دی منسٹری آف کلچر. ہمسائے ملک میں بھی پاکستان کی طرف سے ریپریزنٹیشن کی میں نے. تو خوشی اور فخر ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی میں بہت سفر کیا ان کے ساتھ, بہت سے ممالک میں گیا, ان سے پہلے پرفارم کیا کرتا تھا اور وہاں ان ممالک میں جا کر بھی جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف والد صاحب ہی تھے, چونکہ ان سے ایک حد سے زیادہ بلکہ عقیدت رہی جو مرتے دم تک رہے گی. تو انہی کو دیکھا اور ان کا اوڑھنا بچھونا کہ جب انہوں نے گھر سے نکلنا تو انہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے نکلا کرتے تھے. پھر مجھے یاد ہے کہ ہر پروگرام میں, ہر شہر میں جہاں بھی وہ جاتے تھے, ایون ریکارڈنگز میں بھی, کوئی ایسی ریکارڈنگ, کوئی ایسا پروگرام میں نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھا کہ جس میں انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کیے ہوں, دعا کر کے پھر وہ اسٹیج پہ جایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ میرے اندر سمجھ لیجئے کہ وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ماں باپ ویسے بھی رول ماڈل ہوتے ہیں, پھر جو ان کی شخصیت کا جو ایک تاثر تھا اور جو ایک اس میں کشش تھی, ایک جادو تھا, وہ پھر ہمیشہ وہ طاری ہی رہا. اور ان کی ان چیزوں نے پھر بہت زیادہ متاثر کیا الحمدللہ. اور جو مالک نے ان کو عزت دی وہ آپ نے دیکھا الحمدللہ. 60-62 برس انہوں نے اپنے ملک و قوم کی جو خدمات سر انجام دیں, ملی نغمے گا کے, کلام اقبال گا کے, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ اتنا کچھ لکھا انہوں نے. 2-3 کتابیں ان کی مارکیٹ میں الحمدللہ آ بھی چکی ہیں, بطور شاعر بھی, بطور میوزک ڈائریکٹر بھی. 1990 میں جب ان کا پرائڈ پرفارمنس اناؤنس ہوا تھا تو اس میں بھی ان کو بطور شاعر, بطور میوزک ڈائریکٹر, بطور گائک, بطور اداکار اور اس کے علاوہ یہ باقی کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں انتہائی پرومیننٹ اور بہت ان کا جو ایک نہ بھولنے والا کریکٹر اور کام تھا, اس کی بنا پر پرائڈ پرفارمنس میں بھی یہ لکھا گیا کہ ہم آپ کو ان تمام چیزوں میں پذیرائی دیتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان تمام اصناف میں نام پیدا کیا پاکستان کا. اچھا, یہاں یہ تو پرائڈ آف پرفارمنس سے یاد ہے, ان کا بھارت میں مجسمہ بھی بنا ہے, تو آپ نے دیکھا ہے, گئے وہاں؟ میں ابھی تک ادھر موگے نہیں گیا, چونکہ موگے میں ان کا مجسمہ جو ہے لگا ہوا ہے. میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں جاؤں وہاں, ایک تو اپنے ملک کی نمائندگی کروں, وہاں پر کلام پڑھوں میاں صاحب کا, وہاں میں عارفانہ کلام کے ساتھ ساتھ اس ایک بڑی خوبصورت یاد کو دیکھتے ہوئے, ایک روحانی کیفیت ہے یقیناً. جب میں نے وہ تصاویر مختلف اخباروں میں مجھے لوگوں نے شیئر کی, جب واٹس ایپ کے ذریعے, بلکہ یاد ہے مجھے آپ نے بھی مہربانی فرمائی تھی, مجھے آپ نے مجھے انہوں نے بہت پہلے بتایا تھا جب ابھی مجسمہ بن رہا تھا, ابھی بنا نہیں تھا, تیار ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ابھی تیار ہو رہا ہے, تو ابھی جب بن جائے گا نا تو پھر اس کی خبریں وغیرہ چلائیں گے. ابھی آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, وہ مطلب مجھے آف دی ریکارڈ انہوں نے پہلے بتایا تھا. پھر اس کے بعد جب بن گیا لگا, پھر سب کو پتہ چل گیا. پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ, بابا نجمی کا بھی لگا ہوا. جی بابا نجمی کا ہے, ان کا ہے, نصرت فتح علی خان صاحب کا ہے. یہ ہم الحمدللہ ہمارے 3 ایسے آرٹسٹ ہیں کہ جن کے مجسمے وہاں پنجاب میں موگے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, بچپن میں انسان غلطیاں کرتا ہے تو ظاہر ہے بچہ ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا شوکت علی صاحب کا جب آپ بچپن میں شرارتیں کرتے, یا کوئی ایسی کہ ان کا کوئی سخت رویہ ہوتا تھا, نرم ہوتا تھا, یا کیسے آپ کو وہ ہینڈل کرتے تھے؟ طاہر بخاری صاحب والد صاحب ایک
بہت ہی آئیڈیل پرسنالٹی تھے. ایسے باپ کے کبھی بھی انہوں نے روب کے ساتھ عزت نہیں کروائی. باپ کا ایک خوف ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے, مگر ان کی شخصیت میں جو ایک نرمی تھی, ایک محبت تھی اور بے بہا شفقت تھی, وہ اس قدر زیادہ تھی کہ آپ یقین جانیے کہ جب وہ پروگرام سے آ کے جب تھک کے جب سو رہے ہوتے تھے تو ہمارے بالکل سانس ہم روک کے رکھتے تھے, اس طرح کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, اشاروں سے بات کیا کرتے تھے کہ ساتھ والا کمرہ ہے ڈیڈی کا تو وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہماری والدہ نے ہماری تربیت بھی ایسی ہی کی. ہم نے اپنی والدہ کو ایسے ہی دیکھا کہ انہوں نے جب بھی والد صاحب کو اٹھایا کسی ایسے وقت میں کہ اگر کوئی مہمان ایسا آ گیا ہے, ماشاء اللہ وہ سویا بھی کم کرتے تھے, کیونکہ میں نے ان کو 3 بجے بھی دیکھا تو ان کے کمرے سے میں نے گریا کی, رونے کی آوازیں اور دعاؤں کی آوازیں اور جہاں نماز پہ رو کے اپنے رب سے جو التجائیں کیا کرتے تھے. تو میں کہتا تھا ابو جی سویا کب کرتے ہیں؟ تو پھر یہ میں تو دیکھتا ہوں انہیں آتے ہیں تو یا گریا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنا کچھ نہ کچھ کمپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی مجھے نہیں یاد بخاری صاحب کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو. البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ کبھی کوئی چیز پڑھنے میں اگر کوئی لفظ جو ہے ان چیزوں میں خاص طور پہ کریکشن وہ کروایا کرتے تھے, اور وہ فرماتے تھے کہ بیٹا آپ کسی استاد سے, اپنے کسی بڑے سے پوچھ لیں, آپ نے غزل گانی ہے, آپ نے کافی گانی ہے, آپ نے کچھ بھی گانا ہے, آپ پوچھیں لفظ خراب نہ ہو, آپ کی پروناؤنسیشن ٹھیک ہو. پھر یہ ہے کہ جو کلام آپ گا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ انصاف کریں کہ اس کا مزاج دیکھیں, اس کے مزاج کے مطابق آپ اس کو گائیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تھیں جو ان کی ایک کردار کا حصہ تھیں. ہاں جی, ان کا کوئی سانگ میں آپ ہی کی نظر کرتا ہوں. ایک ان کا جو 1970 کا سپر ہٹ گیت جو پوری دنیا میں بہت پاپولر ہوا, اے کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں, مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں, مینوں دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں, کتھوں سکھیاں نے تساں نظراں چرانیاں, کدی ہس کے تے بولو میرے دل جانیاں, اوے میری زندگی دا کھوو نا سرور میرے کولوں, مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں, کیوں بھل گئے کول تے قرار کر کے ایک دکھی نمانے نال پیار کر کے, اوے سنو دکھاں دی کہانی ہے ضرور میرے کولوں, مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں. زبردست. اچھا عمران صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کے کیا ایم ہیں, اب کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بخاری صاحب ابھی بہت سارے کام ہیں, بہت ڈھیر سارے پروجیکٹس تھے جو ہم نے باپ بیٹا نے اکٹھے اس کو گانا تھا, بہت ساری چیزیں تھیں جو رہ گئیں, مگر ابھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور میں ابھی مستقبل قریب میں وہ چیزیں ریکارڈ بھی کروں گا, اور میری کوشش ہوگی کہ ان کا ویڈیو بنا کے باقاعدہ آپ کو آگاہ کروں گا کہ یہ میں نے ان کی کمپوزڈ کی ہوئی چیزیں اور ان کی لکھی ہوئی بے تحاشا چیزیں ہیں, چونکہ 2 ان کے مجموعہ کلام جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں موجود ہیں. ایک ان کی جو پہلی کتاب تھی وہ ہنجواں دے آلنے وہ بھی موجود ہے, وہ دستک والوں نے اس کو پبلش کیا تھا. دوسری کتاب تھی ان کی ٹکوراں بھی موجود ہے مارکیٹ میں الحمدللہ, اور اس کے علاوہ بے تحاشا کلام ایسا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا ان کی کمپوزیشنز وہ ساری الحمدللہ موجود ہیں. اور یہ جیسے ہی یہ چند چیزیں خاص جو چیزیں تھیں وہ میں کرتا ہوں,
تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا کہ یہ میں، بلکہ اس میں مجھے آپ کی دعائیں اور آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے جب وہ چیزیں کروں گا جی میں، اور لانچ کروں گا میں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے، آپ کے جو عزائم ہیں، جو آپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب ہوں. تو ایک آخر میں کوئی سانگ اپنی پسند کا سنا دیں. سر ایک ان کے بہت بے شمار گیت ہیں جو ان کے اپنی کمپوزیشنز اور اپنے لکھے ہوئے ہیں. انہی گیتوں میں ایک گیت ہے کدی تے ہس بول وے نہ جن ساڈی رول وے، جو کہ انہی کا لکھا ہوا اور ان کی کمپوزیشن ہے. کدی تے ہس بول وے نہ جند ساڈی رول وے، کدی تے ہس بول وے نہ جند ساڈی رول وے. وے آجا دل جانیاں وے کر مہربانیاں، نہ دکھاں نال تول وے نہ جند ساڈی رول وے. وے تیرے نال لا کے ہائے تینوں پلے پا کے لٹی میں انپول وے نہ جند ساڈی رول وے. ایک مائیا انہوں نے بڑا خوبصورت آخری دنوں میں جو لکھا، او وے کوئی سرخ گلاب ہووے او ربا تیرے کول آئے، شالا اوتھے بھی پنجاب ہووے. آ شوکت یار وے او دلوں نہ وسار وے، ہائے دلوں نہ وسار وے. میں گل دتی کھول وے نہ جند ساڈی رول وے، کدی تے ہس بول وے نہ جند ساڈی رول وے. زبردست، بہت بہت شکریہ عمران شوکت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے عمران شوکت علی کی گفتگو سنی اور ان کی گائکی بھی سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.